beneficial. Students, hope you will be safe and sound. As you know, Islam is the complete code of life. This shows us, this generalize for us each and everything which we face in our life. And one of the important thing is in our life is the contract. We every time when we buy a thing, when we sell a thing, this is थ्रू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इस्लाम के अंदर हर चीज़ को इस्लाम ने एक तरीके से बयान किया है, चूँकि इस्लाम ये दावा कर रहा है कि मैं ज़ाबिते हयात हूँ, और इस ज़ाबिते हयात के लिए उसने हर वो चीज़ बयान की है जो एक मुसलमान मोमिन की ज़िंदगी में आ सकती है. अक़द या कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है, और इसके अंदर दो मशहूर और दो बहुत इम्पोर्टेंट उकूद को हम डिस्कस करेंगे. एक है मुआविज़ात, एक है तबर्रुआत. ओके, सबसे पहले अक़द या कॉन्ट्रैक्ट क्या है. ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम तमलीक करते हैं. तमलीक शै बिशै, तमलीक करते हैं किस तरह, यानी मिल्कियत को ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं, चेंज करते हैं. ठीक है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि यू हैव टू सेल मी दिस स्पून ऑन $20. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मैं आपको पैसे दूंगा एंड आप मुझे पून देंगे. ठीक है, ये मिल्कियत हो गई. मेरे पास वो आ गया, पून आ गया, और आपके पास पैसे आ गए. दिस इज़ मिल्कियत, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो गया. मुआविज़ात किसे कहते हैं? मुआविज़ात जो है ये अब देखे अव्वज़ युअव्विज़ तअवीज़न. तो मुआविज़ात वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई इवज़ हो, जिसके अंदर क्या हो, इवज़ हो. लाइक जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि $20 में ले रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे पून दे रहे हैं, तो ये $20 क्या है, इवज़ है, कंसिडरेशन है. ठीक है, यक़सिदु बिहा अल-इवज़ु वल-कस्बु वत-तिजारती. ठीक है, इसमें क्या होता है, इवज़ होता है, कसब होता है, या तिजारत होते हैं. ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप देखते हैं सय्यारात, जिसमें बेع भी आ सकता है, तबर्रुआत में बेع भी आ सकता है, सय्यारात, शरिकात, सारी चीज़ें जो है, बुयूअ जो है, वो तबर्रुआत के अंदर आते हैं. यानी हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप किसी को प्री चीज़ नहीं देते. प्री तबर्रुआत पढ़ेंगे तो आपको प्री की समझ आएगी, प्री किस तरह होती है. तबर्रुआत में ये है कि उसमें चीज़ को आप प्री देते हैं, गिफ्ट करते हैं, वसीयत करते हैं, या उसको वक़फ़ करते हो. ठीक है, मुआवज़ात में ये नहीं. मुआवज़ात में आप एक चीज़ की इवज़ लेकर उसको देते हो. तबर्रुआत की डिफिनीशन पे आ जाए, तबर्रुआ यतबर्रुउ तबर्रुअन फहुव मुतबर्रिअन. ठीक है, ये इसकी लुग़वी तहक़ीक़ है. आप मज़ीद भी इसको पर वो रिसर्च कर सकते हैं. बहुत वसी टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट करके आपके लिए डिफिनीशन रखे हैं. आप देखें, मुआविज़ात के नीचे एक जुमला लिखा है अल-इल्तिज़ामु अला तरफ़ैन. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर इल्तिज़ाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम द सेलर एंड बायर बोथ. ओके, द सेलर जो बेच रहा है वो आपको क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, एंड द बायर जो ले रहा है उसको, वो आपको कंसिडरेशन देता है. वो आपको जो आपने कंसिडर किया है वही चीज़ आपको देगा, पैसे हो, सर्विसेज हो, जो भी है. इसी तरह ये मुआवज़ात के अंदर ये क्या होता है, तरफ़ैन में होता है. तबर्रुआत में चूंकि आप एक चीज़ को अल्लती युक़सिदु बिहल एहसान, जिसमें आप एहसान करते हो किसी पर, आप किसी को गिफ्ट देते हो कि आई एम गिफ्टिंग यू दिस पून, कोई भी चीज़ हो, कार हो, हाउस हो, वो आप गिफ्ट करते हो किसी को. ये है तबर्रुआत. एहसान वल इरफाक, यहाँ पर एहसान और इरफाक आगे डिस्कस करेंगे. इरफाक कहते हैं, रफ़्त से निकला है, जो नरमी को कहते हैं. आगे डिस्कस करते हैं. इसमें हिबा आती है, वक़फ़ आ सकता है, वसीयत.
وقف تو آپ جانتے ہیں، کسی چیز کو آپ مسجد کے لیے وقف کرتے ہو یا اس طرح کی فلاحی تنظیم کے لیے، تو وہ وقف ہو جاتی ہے، جو آپ کی ملکیت سے نکل کر خدا کی ملکیت یا خدائی مخلوق کی ملکیت میں آتی ہے، کسی ذات میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ والوصیت، وصیت کرتے ہو آپ، اب میں سپوز وصیت کروں کہ میری ساری پراپرٹی آپ فلانے میرے استاذ کو یا میرے دوست کو دے دو، تو وہ میں نے اس پر تبرک کیا ہے، میں نے اس پر احسان کیا ہے، اور وہ ختم ہو گیا۔ الالتزام علی طرف واحد، وہ اس میں رسپانسبل صرف ون سائیڈڈ ہوتا ہے۔ ون سائیڈ کس طرح کہ وہ صرف میں کرتا ہوں، وہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ قبول کرے نہ کرے۔ اب دیکھو آپ کے لیے کسی نے گفٹ بھیج، آپ قبول کریں وہ نہ کرے، وہ آپ کی ہے۔ کسی نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے، آپ قبول کریں نہ کریں وہ آپ کے حق میں ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو اس طرح وقف بھی ہے۔ تو یہ دونوں یہ ون سائڈ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں، چونکہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کیا چیز ڈسکس کیا ہے، اچھا اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہم معلوم کرتے ہیں کہ معاوضات اور اس میں تبرعات، بیع معاوضہ تبرع میں کیا فرق ہے۔ جسٹ ٹو ڈفرینس آپ اپنے ذہن میں رکھو اور یہ آپ کی کام آئے گی۔ مسئولیت المتبرع احق من مسئولیت المعارض، تبرع کی جو مسئولیت ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ کم ہے معارض سے۔ معارض سے کس طرح؟ دیکھو معاوضات میں کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ، اوکے، آپ اس کو ایجاب و قبول کرتے ہو، ایجاب و قبول کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے نا جو آپ نے کانٹریکٹ میں پڑھا ہے، مینس کہ اس کی ساری آپ نے وہ پوری کرنی ہے ریکوائرمنٹ وغیرہ میں، اس میں دیکھا جاتا ہے جو کنٹریکٹ کر رہا ہے وہ کس طرح ہے، صیغہ کس طرح یوز کرے گا، لکھے گا، بولے گا، گونگا ہے، بول سکتا ہے یا نہیں، غائب ہے، حاضر ہے، یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی وہ موضوع ہے جس پر میں ساری رات بھی بولتا رہوں تو انکمپلیٹ ہوگی۔ تو وہ چونکہ بے کے لیے، کنٹریکٹ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ اب دیکھو یہ معارضہ ہے، تبرع میں آپ یہ نہیں کرتے، تبرع میں جسٹ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم گیونگ دس فون اور دس کار، دس ہاؤس ایز اے گفٹ، اوکے، یا میں وقف کرتا ہوں، یا میں ہبہ، یا میں اس کو وصیت کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہے، اس میں نہ ایجاب و قبول ہے، نہ کنسیڈریشن ہے، نہ فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں نہیں ہے، تو مسئولیت کم ہے۔ تبرع کی مسئولیت زیادہ ہے، تبرع کی مسئولیت اخف ہے، کم ہے مسئولیت المعارض سے۔ زمان کیا چیز ہے؟ زمان کہتے ہیں نقصان کو۔ اب دیکھو آپ نے مجھے گاڑی بھیجی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی خراب نکلی، یا اس گاڑی میں کوئی فالٹ تھا جو آپ نے کنٹریکٹ کے دوران مجھے نہیں بولا تھا، یا ایجاب و قبول میں آپ نے نہیں بتایا تھا۔ اب یہ زمان کون بھرے گا؟ تو یہ بگ کوشچن ہے، شریعہ میں اور لا میں بھی ہے کہ زمان کون کرے گا۔ تو یہاں پر یہ تبرع میں ہے، یہ زمان معارض میں ہے، معاوضات میں ہے، یہ زمان جو ہے متبرع میں نہیں ہے، چونکہ تبرع جو ہے، متبرع یا تبرع جو ہے، یہاں پر آپ چیز گفٹ کرتے ہو۔ اب آپ کو میں نے گفٹ کر دی گاڑی اور وہ خراب نکلی، تو یہ جسٹ اے گفٹ۔ آپ مجھے میرے سامنے آ کر یہ نہیں کہتے کہ یار وہ تو خراب تھی، وہ آپ نے ٹھیک کر کے دینی ہے مجھے، نہیں۔ اگر میں نے آپ کو بھیجی تھی تب میں شاید ذمہ دار ہوں، لیکن زمان دوں گا۔ الحبۃ لا یسمن، ہبہ جو ہے وہ یزمن نہیں ہے، اس کی زمان نہیں ہے، اس طرح وقف کی نہیں ہے، اس طرح وصیت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ تھی۔ البیع، بے کیا چیز ہے؟ بے جو ہے، چونکہ بے جو ہے یہ آپ دیکھیں نا، یہ بے جو ہے یہ تبرعات میں آتی ہے، تو بے جو ہے اس کی جمع جو ہے بیوع ہے، اور یہ من الازداد۔ ازداد کا کیا مطلب ہے؟ ازداد کا یہ مطلب ہے کہ یہ خرید و فروخت، خرید و فروخت، بے و شراء دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، بیع ہم کہتے ہیں یہ بے میں نے کیا ہے، تو بیع کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے خریدا ہے اور میں نے بیچا ہے، دونوں۔ تو اس کو عربی میں اس کو ازداد اس لیے کہتے ہیں۔ تعریف اس کا کیا ہوگی لغوی؟ مبادلۃ الشیء بالشیء، لغت میں مبادلۃ الشیء بالشیء کو کہتے ہیں۔
اور اس کو بے اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کنٹریکٹ کر رہے تھے، آج کل بھی یہی چلتا ہے، جب کنٹریکٹ کرتے ہیں تو بعد میں وہ مصافحہ کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں. تو عرب کے اندر یہ وہ طریقہ تھا کہ یہ جب بے کرتے تھے، کنٹریکٹ کرتے تھے، کسی بزنس کنٹریکٹ تھا، کچھ بھی تھا، تو یہ کندھے کو ملاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کو با کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باغا. تو یہ اس طرح کرتے تھے، تو کندھے ایک دوسرے سے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا کانٹریکٹ ہو گیا. وہ مشتق من الباغا، یہ باغا سے مشتق ہے. استعمال الباع او لمصافحہ، یا تو یہ اس طرح مصافحہ کرتے تھے، یا تو اسی کی وجہ سے اس کو بائی کہتے ہیں، یا اس کندھے کی وجہ سے اس کو بائی کہتے ہیں. دونوں وہ روایت موجود ہیں. شرعاً اس کی تعریف جو ہے مبادلۃ المال بالمال، مبادلہ ہوتا ہے مال کا مال کے ساتھ، علی وجہ الذی ینتقل به ملکیہ. وجہ کیا ہے اس میں، وہ کنسرن کیا ہے؟ ٹو ٹرانسفر دی آنرشپ، ینتقل به الملکیہ، ٹو ٹرانسفر دی آنرشپ تھرو دس کانٹریکٹ. اوکے، اب اس کو ہم پروف کریں گے قرآن اور سنت سے. تو سب سے پہلے قرآن میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. قرآن نے بیع حلال کیا ہے اللہ نے، اور قرآن کے اندر ہے کہ اللہ نے بیع حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری سورۃ النساء میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو اپنے ایک دوسرے کے مال کو، اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، یا تجارت کے طریقے سے، عن تراضی منکم، جب تو ایسی تجارت جس میں آپ کی کنسرن، جس میں آپ کی فری کنسرن ہو، اس تجارت میں ایک دوسرے کے مال کو یوز کرو. یعنی یہ بے جو ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ خصومات اور منازعات کو کم کر سکے. آپ دیکھو نا، پہلے زمانے میں آپ اگر نشاط البے ایک ٹاپک ہے شریعہ کے اندر، اور یہ انگلش لا میں بھی ہے کہ کانٹریکٹ کہاں سے آ گیا. تو زمانے انسان جب پیدا ہو گیا، اور یہ ایک جنگلی قانون تھا، بس جس نے لے لیا اسی کا ہو گیا. جو چیز تھی، جو پروڈکٹ تھی، جو ملکیتیں تھی، وہ اسی طرح تھی. پھر ربتے ربتے وقت کے ساتھ یہ ضرورت آ گئی کہ اس طرح تو لڑائیاں ہوں گی، منازعات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، ہر ایک کہے گا یہ میری ہے، وہ دوسرا کہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اسلام کے اندر دیکھیں تو اسلام نے ایک پراپر سٹرکچر بتایا ہے کہ کس طرح آپ ملکیت کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کم ہو. ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تبایعتم، جب تم بے کرو تو شہادتی ایویڈنس لے لو، لکھ کو یا کسی کو گواہ بنا دو. ٹھیک ہے، تو ان آیات میں دیکھو فی حل البیع، اس میں حل بیع ہے، احلال ہے کہ اب یہ چیز حلال ہے. وَإِن كَانَتْ مَسُوقَةً لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى غَيْرَ إِفَادَةِ الْحِلِّ. اچھا، آیت الاولی میں کیا ہے؟ مسوقۃ لتحریم الربا، تحریم الربا، ربا کو حرام کیا ہے. والثانی میں کیا ہے؟ لنحی الناس عن اکل اموال بعضهم بعضا بالباطل، ایک دوسرے کے اموال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے. اور تیسری آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے ما الی ما یرفع الخصومات، خصومات کو کم کرنے کے لیے. خصومات کہتے ہیں لڑائی جھگڑے، یہ پرابلمز جو آتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں آئے روز کورٹ کچہری میں، یہ سارے خصومات کو خصم اس کو کہتے ہیں. حادثات کو بھی کہہ سکتے آپ، جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں لوگ، بعض اوقات مال پہ، بعض اوقات پروڈکٹس پہ، بہت ساری چیزیں. وَيَحْسِمُ النِّزَاعَ، نزاعات کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اس میں حکمت کیا ہے بیع میں؟ ٹھیک ہے، حکمت جو ہے، اچھا یہ تو ہو گیا قرآن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے لکھی، افضل الکسب بیع مبرور. افضل کسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کسب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیع مبرور. مبرور بیع، طبرانی کہتا ہے کہ بیع مبرور سے یہ مراد ہے جس میں بر فیہ صاحبہ، جس میں کوئی اس نے دھوکہ نہیں کیا، لم یغش ولم یخن، نہ اس نے خیانت کیا ہو، ولم یعص اللہ، نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاصی کی ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، نہ فراڈ ہو، نہ جو ہے نا اس میں مس ریپرزنٹیشن ہو، نہ اس میں جو ہے نا کسی اور طریقے سے اس نے اس میں گڑبڑ کیا ہو. اس کو بیع مبرور کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الکسب بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے کام جو ہے یہ سب سے بڑا بیع، یہ سب سے افضل کسب ہے. ٹھیک ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے. حکمت اس میں کیا ہے؟ یہ بیع جو ہے عقد للرفق بالعبادہ، یہ عبادت پر ایک احسان ہے. اللہ
دیکھو ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اب اگر کنٹریکٹ نہیں تھا، کچھ چیزیں نہیں تھی، تو ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرتے تھے. والتعاون علی حصول معاشہم، اور ایک طریقہ ہے معاش کو حاصل کرنے کے لیے، کئی لا یکزی الی المنازعات، تاکہ منازع نہ ہو، نزع نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ومقاتلہ، ایک دوسرے کو قتل و غارت میں نہ پڑے یہ لوگ، والسرقہ، یہ شرکہ لے کے یہ اصل میں سرقہ ہے، وہ سرقہ، اور چوری نہ ہو. اگر دیکھو مجھے کسی کی فون پسند آئی، اب اگر کنٹریکٹ نہیں، سپوز اگر وہ نہ تھا یا عقد نہ موجود نہ تھی، تو پھر میں ضرور اس سے چوری کرتا، کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا. یا خیانت، اس کو روکنے کے لیے اسلام نے اسی چیز کو جس بھی لا نے کیا ہے، تو شاید اس کا یہی مقصد ہوا. خصوصاً ہم چونکہ شریعہ پڑھتے ہیں تو ہم شریعہ کے ساتھ اس کو کنسرن کرتے. ارکان البیع، اس میں ٹو اسکول آف تھاٹ ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی رکن ہے، ایجاب و قبول. ٹھیک ہے، ایجاب یعنی دو آپ لے لیں، ایجاب و قبول. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا میں نے لکھ دیا کیونکہ وہ اب ذرا وہ پہلا والا اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو اس میں سب سے پہلے تین رکن ہے، ارکان ہے. پہلا نمبر ہے صیغہ. صیغہ کیسے کہتے ہیں؟ جو ورڈنگ ہے آپ یوز کرتے ہیں، ما یدل علی الرضاء الجانبین، کہ میں اس چیز کو خریدنا چاہتا ہوں، دوسرا آپ سے کہیں کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، یہ ہے رضا. اس کو استدلال، اس کو کہتے ہیں صیغہ. ٹھیک ہے، بائع اور مشتری کی. دوسرا جو رکن ہے وہ عاقدان ہے. ایک بائر ہوتا ہے، ایک ہے سیلر. تو اس کو عاقدان، بائر کو کیا کہتے ہیں؟ بائع، اور سیلر کو مشتری. ٹھیک ہے، اشترا کرنے والا. تو یہ جو بائع اور مشتری ہے، تو اس کو عاقدان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رکن الثالث معقود علیہ، جس چیز کے اوپر آپ عقد کرتے ہو، مثلا کم موٹر کار ہو گیا، فون ہو گئی، ہاؤس، یہ ساری چیزیں معقود علیہ ہے، جس پر عقد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق ایجاب و قبول تھا. تو ایجاب و قبول میں یہ دونوں آ گئے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، کیونکہ ایجاب و قبول ہوگا تو کون کرے گا؟ عاقدان کریں گے، دو بائر اور سیلر کریں گے. ٹھیک ہے. جب عاقدان کریں گے تو کسی چیز کے اوپر کریں گے، تو وہ چیز معقود علیہ ہی ہوگی. تو اصل چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے، ایکسیپٹنس اینڈ آفر ہے. آپ آفر کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. دس از ایجاب اینڈ قبول. So this was our discussion about بیع، بیوع اور عقود. Hope you learned many things. Thank you for watching. See you.